अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं कि आलमी मीडिया इस 26वीं आइनी तरामीम के मुतालिक क्या हेडलाइंस लिख रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि आप दुनिया का कोई भी अखबार उठा कर देख लें, कोई भी मशहूर व मारूफ जरीदा आप देख लें, वो चाहे इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, यूरोप के किसी मुल्क का हो या अरब ममालिक का हो, अल जजीरा हो या कोई भी हो, उन्होंने ऐसी ऐसी हेडलाइंस लगाई हैं कि उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है वो अनडेमोक्रेटिक है, गैर जमहूरी है और ड्रैकोनियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। यानी ऐसे तरामीम हैं जिनको ड्रैकोनियन कहा जाता है, यानी जिनमें जुल्म और फस्तायत भरी हुई है, ये तरामीम की गई हैं। तो ये हुकूमत डे वन से, पहले दिन से इन्होंने पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने का मुसम्मम इरादा किया और उस पर ये काफ़ी हद तक अमल कर चुके हैं। काफ़ी हद तक ये अपनी मंजिल में, अपने मकसद में, अपने एम में, अपने गोल में ये उसको काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। अब देखिए, लोग पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। क्यों भागना चाह रहे हैं? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह पाक ने इसे हर तरह की नेमत से नवाजा है, लेकिन सिर्फ जो खामी है वो ये है कि हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिले। 50-50 साल, 40-40 साल से ये दो पार्टियां इस मुल्क पर जायज़ और नाजायज़ तरीके से हुकूमत करती रहीं, मगर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुल्क तरक्की करे। हाँ, इन्होंने खुद को तरक्की दी है, अपने ख़ानदान को तरक्की दी है, अपने कारोबारों को तरक्की दी है, अपनी जायदादों में इन्होंने तरक्कियाँ की हैं, अपने बैंक बैलेंस में इन्होंने तरक्कियाँ की हैं, अपनी नाम में, अपनी खुशामद में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की हैं, मगर एक आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब जो इन्होंने तरामीम की हैं, ये मैं पिछली वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इन्होंने क्यों की हैं। देखिए, 18वीं और 19वीं तरामीम जो 2010 में की गई थी, उसके बाद से अदलिया में, आला अदलिया में कुछ नामवर जजेस आए, कुछ मुनसिफ मिजाज जजेस आए, कुछ बहादुर जजेस आए, वो जजेस आए जिनका मतमा नज़र इंसाफ करना था और उन्होंने आकर स्टैंड लिया। अब जो कुव्वतें पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये चाहती थीं कि कोई भी जज हमारे सामने खड़ा ना हो सके, किसी जज में जुर्रत ना हो कि वो हमारी हुक्म उदूली करे, कोई जज ऐसा ना हो अदलिया में, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, कि वो हमारे हुक्म से रूगर्दानी करे, हमारी हुक्म उदूली करे, हमारी पैरवी ना करे जो हम उसे कहें कि आपने ये करना है। तो इसलिए उन्हें ये सब गवारा नहीं था। तो उन्होंने, पीछे बैठी हुई कुव्वतों ने अपनी इस कठपुतली हुकूमत से कहा कि हमें मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए, हम जिस जज के बेडरूम में चाहें कैमरा फिट कर दें, जिस जज के रिश्तेदार को चाहें उठा लें और कोई भी जज चूं चरां तक ना करे। चूंकि पिछले दिनों में आपने सुना होगा, आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र बज़रिया ख़त किया। उन्होंने वो ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को लिखा, जो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी और फ़िलहाल भी हैं 25 तारीख तक। उन्हें ये खाम ख्याली थी, उन जजेस को ये गलत फहमी थी कि हम अपने अदलिया के सरबराह को ख़त लिखेंगे तो वो कुछ स्टैंड लेगा,
وہ ہماری داد رسی کرے گا، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہمیں انصاف دلائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے خط لکھا، قاضی صاحب نے اسے دبا دیا، اور اس خط کے بعد بھی کئی مرتبہ انہوں نے کہا، قاضی صاحب نے، کہ میرے دور میں کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا، کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا گیا جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں۔ انہوں نے یہ غلط بیانی کی۔ ان کی عادت ایسی ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرتے نہیں تھکتے، نرگسیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے کل ایک کیس کی سماعت کے دوران بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آئینی ترامیم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، اور وہ دیکھتے بھی کچھ نہیں ہے اور سب کچھ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے۔ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ میڈیا نہ دیکھیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کبھی بولتے ہیں کہ میں نے یہ چیز وہاں سے دیکھی ہے اور وہاں سے دیکھی ہے۔ تو قاضی صاحب کو جو خط لکھا گیا اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو جو پیچھے بیٹھی ہوئی قوتیں ہیں انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی جج ہمارے سامنے بولے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی یہ جرت کہ یہ ہماری حکم عدولی کریں، اور ان کی یہ جرت کہ یہ آواز بھی اٹھائیں، جبکہ قتیل شفائی نے کہا تھا کہ قتیل اس جیسا منافق نہیں کوئی، قتیل اس جیسا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ دیکھیے، ہر انسان میں بغاوت کرنا فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حص رکھی ہے کہ جب اس پہ ظلم کیا جائے گا تو وہ جب تک برداشت کر سکتا ہے وہ برداشت کرے گا، اس کے بعد جتنی اس میں سکت ہے، جتنی اس میں طاقت ہے، جتنی اس میں اہلیت ہے، وہ اسی حساب سے ری ایکشن دے گا، وہ اسی حساب سے بولے گا۔ تو ججز نے جب بولا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں تو وہ چیز ناگوار گزری۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی بعض ایسے ججز ہیں جو نڈر ہیں، جو کسی کے انڈر نہیں بیٹھتے، جو آزاد اپنی سوچ رکھتے ہیں، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسٹینڈ لیا، وہ بھی انہیں گوارا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اب عدلیہ کو ٹوتھ لیس کر دیا جائے، اس عدلیہ کے جو دانت ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ جیسے سانپ کو جو جوگی ہیں یہ اس کے زہریلے دانت نکال دیا کرتے ہیں تو پھر وہ کاٹے بھی تو اس میں زہر نہیں ہوتا، یعنی وہ پھر بالکل بیکار سا ہو جاتا ہے، صرف وہ نام کا سانپ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اب عدلیہ جو ہے وہ صرف نام کی عدلیہ انہوں نے رکھی ہے اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اب جو یہ آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں، 5 یا 7 اس میں ججز ہوں گے، یہ آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بھی بنے گا اور یہی آئینی بینچ ہائی کورٹس میں بھی بنے گا۔ اور اس آئینی بینچ کا تقرر کیسے ہوگا میں یہ آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ حکومت نے پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی ہے اور قائم کرنی ہے اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو، جو 12 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس میں 8 قومی اسمبلی کے ارکان ہوں گے اور 4 سینیٹرز ہوں گے۔ اب اس میں انہوں نے متناسب نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہوں گی اس حساب سے انہیں نمائندگی دی جائے گی۔ وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کس جج کو اٹھا کر آئینی بینچ میں بٹھانا ہے، اور اس آئینی بینچ کا ایک سربراہ ہوگا جو کہ طاقت میں، پاور میں، اختیارات میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا۔ اور اس میں جب یہ 2/3 اکثریت اس کے لیے ضروری ہے کہ ججز جو چیف جسٹس کا انتخاب ہے وہ بھی وہی کریں گے،
تو 2/3 اس میں آلریڈی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی ہے۔ اس میں سے جو 8 لوگ ہیں وہ تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے لوگ ہوں گے، باقی 3 اس میں پیپلز پارٹی کے ہوں گے 12 میں، اور 1 اس میں مولانا صاحب کا ہوگا۔ چونکہ تحریک انصاف نے پہلے تو حامی بھری تھی، اس میں شمولیت کی، مگر پھر جو سننے میں آ رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب نے تو کلیئرلی کہا تھا کہ ووٹ بھی نہیں دینا اس غیر آئینی ترمیم کو، اس سیاہ ترین ترمیم کو، تو عمران خان صاحب امید ہے کہ وہ انہیں روک بھی دیں گے کہ آپ نے کسی چیز میں شامل نہیں ہونا، آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ تو اگر تحریک انصاف حصہ بنتی بھی ہے تو تحریک انصاف کے حصے میں 3 ارکان آئیں گے۔ اب 12 میں سے 3 اگر تحریک انصاف کے ہوں گے تو باقی رہ گئے 9، تو حکومت کے پاس آلریڈی 2/3 اکثریت ہے، وہ جسے چاہے گی چیف جسٹس بنائے گی، ان 3 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، اور وہ آئینی بینچ میں بھی اپنی مرضی کے ججز کو لا کر بٹھا دے گی، اور حکومت کے خلاف جو تمام کیسز ہوں گے، جو بھی کیسز آئیں گے، وہ اس آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، اور آئینی بینچ نے اس کی سماعت کرنی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم وکیل ہیں، ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں شخص کو رات کو گھر سے اٹھا لیا گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئین کا آرٹیکل ہے 199، اس کے تحت ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اس شخص کو بازیاب کرواتے ہیں۔ اب انہوں نے جو یہ کیا ہے، اس میں چونکہ ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ ہوگا، اور آئینی بینچ میں انہی کے لوگ ہیں، یعنی جو حکومت کے خلاف کیس آئے گا اس کی سماعت انہی حکومت کے تعین کردہ جو ججز ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ یہ تو اس طرح کا انہوں نے بنا دیا ہے کہ جیسا ایک علاقے کے ڈاکو مل کر فیصلہ کریں کہ ہمارا ایس ایچ او فلاں شخص ہوگا، یعنی وہ ڈاکو خود اپنے ایس ایچ او کا بھی فیصلہ وہ خود کریں گے۔ اس طرح سے اب حکومت کے خلاف جو کیسز آئیں گے ان کا فیصلہ بھی حکومت اپنی مرضی سے بینچ بنا کر لے گی۔ جب مرضی کا بینچ ہوگا تو فیصلے بھی مرضی کے آئیں گے، اور جو اس بینچ میں جج ہوگا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں حکومت کے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں حکومت کے زیادہ بوٹ پالش کروں کہ تاکہ میرا چانس اور آگے نکلنے کا ہو جائے۔ تو جب حکومت اس طرح سے عدلیہ میں مداخلت کرے گی تو لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ جب ہم 199 کی پٹیشن لے کر جائیں گے تو ہماری سنوائی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ یہ ایسے ججز کے پاس لگائیں گے جو اس کیس کو لٹکاتے رہیں گے، اور اس وقت تک لٹکائیں گے جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام انسانی حقوق پورے پاکستانیوں کے متاثر ہوں گے، اور اس تمام چیز کے لیے تمام پاکستانیوں کو کنسرن ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ صرف تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پورے پاکستان کے لیے یہ ترامیم کی ہیں۔ اور اب رات ایک شخص کہہ رہے تھے جو کسی کے ترجمان بھی ہیں کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، یہ تو پہلی ترمیم کی ہے، اب اس آئین میں مزید ترامیم ہوں گی، یعنی یہ تو صرف آئین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، ابھی آئین کا کیما بنانا باقی ہے۔ تو جب یہ آئین کا کیما بنائیں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیف جسٹس مرضی کا ہو بھی صحیح تو ان کے پاس آئینی کیسز سماعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ صرف دیوانی یعنی سول اور کرمنل کیسز کو سنے گا۔ جو حکومت کے خلاف کیسز ہوں گے وہ تو اس نے ویسے بھی نہیں سننے۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے یہ، اور انہوں نے اپنی مرضی کے یہ بنا لیے ہیں، اور ہمارے ملک کو جنگل بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ سب اگر آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے کچھ سوچیں گے نہیں،
تو دیکھیے باری سب کی آنی ہے، کسی کو بھی اٹھا لیا جائے گا تو کوئی عدالت آپ کو انصاف دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی 10-11 منٹ کی پریس کانفرنس ذرا ضرور سن لیجئے گا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔